बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, वो ट्रक जिस पर मंगल की दोपहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी समेत दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, वो खाकस्तर हालत में आज मौजूद है। इसी तरह कुछ जली हुई गाड़ियाँ हैं, सड़क पर जा बजा बिखरे गाड़ियों के शीशे, ज़मीन पर पड़े पोस्टर्स और चंद लापता जूते, खून के निशान और मोटरसाइकिलों की कुछ वाक़यात। ये वो मनाजिर हैं जो आज अलल सुबह डी चौक पर नजर आए और वक्तन फवक्तन टीवी चैनल्स की जीनत बने रहे। ये मनाजिर उसी डी चौक के थे जहां अली अमीन गंडापुर के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुतालबात पूरे होने तक मुजाहिरीन ने धरना दिए रखना था और बुशरा बीबी ने अपने शौहर की आज़ादी तक वहां खड़े रहना था। लेकिन पीटीआई का वो एहतजाज जिसे कामयाब तरीन एहतजाज करार दिया जा रहा था, वो यकायक फेल कैसे हुआ? वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से हजारों कारकुनान को डी चौक और अतराफ में अकेला छोड़ दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि सरे शाम बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मरकजी कंटेनर छोड़कर चले गए? ऐसा क्या हुआ कि वो कंटेनर जिस पर दिन भर इनकलाब के नारे और गाने लगाए जाते रहे, वो अचानक बंद कर दिया गया? ये वो सब सवालात हैं जिनके जवाब शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास भी मौजूद नहीं हो। गुज़िश्ता कई एहतजाजी रैलियों और धरनों के मुकाबले में ये पहला काफिला था जहां बज़ाहिर कारकुन अपनी क़यादत पर हावी थे और बगैर किसी क़यादत के एक लीडरलेस बन चुका था। यह एहतजाज एक कामयाब हुजूम रहा या नाकाम, इससे तहरीक इंसाफ ने क्या हासिल किया और हुकूमत के दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, इस पर तो हर एक अपनी राय, तज्ज़िये और तबसरे में मुख्तलिफ अवामिल का जिक्र करते हुए अपने नताइज निकालने में आज़ाद है। लेकिन कुछ ऐसे सवालात ज़रूर हैं जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का देर तक पीछा करते रहेंगे। ये पूछा जाता रहेगा कि वो क्या हालात और वाक़यात थे जिन्होंने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को वक्त से पहले डी चौक छोड़ने और मानसेरा से बरामद होने पर मजबूर किया। बस पर्दा ऐसा क्या हुआ कि इन कारकुनान को तनहा छोड़ दिया गया जो सर धड़ की बाजी लगाकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे? केपी पर इन्हिसार करने वाली पीटीआई की मरकजी लीडरशिप खुद कहां गायब थी? पंजाब के सदर हमाद अजहर दरियाव तो अबूर करने का दावा करते रहे लेकिन इस्लामाबाद के करीब भी क्यों ना पहुंच पाए? सलमान अकरम राजा, जिन्होंने 2 रोज पहले लाहौर के उर्दू बाजार से अपनी रवानगी की वीडियो जारी की, वो 2 रोज बाद भी मंजर आम पर क्यों नहीं आ सके? शेख वकास अकरम, जो हुकूमत की बर्बरियत से मुतालिक झूठी या सच्ची वीडियोज और ट्वीट करते नजर आए लेकिन पूरे एहतजाज में कहीं नजर क्यों नहीं आए? चलते हैं दबे पाओं के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा होती है। ये शेर बार बार दोहराने वाले अली अमीन इस बार इतने दबे पांव चले कि किसी को दिखाई तक न दिए। सबसे बढ़कर शेर अफजल मरवत, जिन्हें अपने कबीले और उसकी अफरादी कुव्वत पर बहुत नाज था, जो हर मौके पर बढ़ चढ़कर बयानात देने के हवाले से मशहूर थे, वो इस अहम मौके पर सिरे से ही लाताल्लुक क्यों नजर आए? ये सवालात हैं जिनके जवाब तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज या कल हर सूरत देना होंगे। आज की पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और इसार राना साहब। रिजवान रज़ी साहब, क्योंकि आप स्टूडियो में, मैं चाहूँगी मैं ज़रा आप ही से जान लूँ पहले। इसार राना साहब, यही अंजाम सोचा था आपने या फिर आपको भी ये लगा था कि नहीं अभी तो मामला चलेंगे, बैठेंगे, गर्मी, सख्ती, धूप सब कुछ बर्दाश्त होगा, अभी तो ये मेला लगा रहेगा? मैं इस पे जी प्लीज़ रज़ी साहब। अच्छा देखिए, मैंने तो यही अंजाम नहीं सोचा था। मेरा ख्याल था कि मुजाहिरीन को अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा या रास्ते में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। पहले तो मेरा ख्याल था कि इनको अटक के पुल के से आगे नहीं आने दिया जाएगा, जैसा कि हमारी रियासत के ज़िम्मेदारों ने दावा किया था, वो वहाँ से गुजर आए। लेकिन जो बात हम साथ साथ मिस करते रहे कि पेशावर से चलने वाला जो काफिला था और उसके अंदर जो 3-4 और काफिले बाद में मिलते हैं, ये तकरीबन कोई 40,000 से ज़्यादा का क्राउड हो गया था, 45,000 किससे टाप गए थे। लेकिन जब पहला टाकरा हुआ है वहाँ पे अटक पे, तो उसमें से कुछ लोग झड़ गए और जो लोग उसके साथ थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 10,000 के करीब लोग वहाँ पे झड़ गए उससे। अच्छा, फिर दूसरा टाकरा हुआ यहाँ पे जिसको हम चुंगी नंबर 26 कहते हैं, कोई 8-10 हज़ार वहाँ से झड़ गए। उन्होंने देखा कि आगे सख्ती है, वो लोग वहाँ से वापस पलट गए। और तीसरा जो है, जब यहाँ पे खिताब हो गया डी चौक के अंदर, तो ये इंटरनल प्लानिंग थी कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो एक बड़ा काफिला लेके आएंगे, ताज़ा दम लोग होंगे, वो सुलेमानी काफिला जो आज तक नजर ना आया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको उनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ जो मुझे मेरी पीटीआई के कुछ कायदीन से बात हुई है, तो उसका ज़ाफ़े अकल मैं अर्ज कर रहा हूँ। उनका ख्याल था कि अब अच्छा, कराची का काफिला भी पहुंच गया, जैसे ये एंटर हुए हैं ना, तो वो भी पहुंच गया।
لیکن ان کا خیال تھا کہ ایک بڑا قافلہ حماد اظہر صاحب جو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا وہ لے کے آئیں گے. تو یہ جو 3 روز سے چل رہے تھے, آپ دیکھیے انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور 3 روز سے آپ ان کو کہیں پیدل چلا رہے تھے, کہیں پہ بس پہ بیٹھ رہے تھے, کہیں پہ ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا. یعنی ایک ویڈیو جو ہے جو کہ پشتو میں ایک ورکر علی امین گنڈا پور سے کہہ رہا ہے, جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے بال بکھرے ہوئے ہیں, تو میں نے ایک دوست سے ترجمہ کروایا اس کا, میں نے کہا یہ پشتو میں کیا کنورسیشن ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی بیمار ہے, میرا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے گھر واپس جانا ہے. تو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں 2 بسیں واپس بھجواتا ہوں, آپ ان میں سے ایک میں بیٹھ کے چلے جائیے گا, کھانا آپ کو ابھی مل جاتا ہے. یہ وہ ڈائیلاگ تھا. یعنی 3 روز سے وہ ورکر جانے تھے اور پنجاب کے ورکرز نے ان کو ریپلیس کرنا تھا. پنجاب سے ورکر نہیں پہنچے. وہ ورکر جو تھے اس خطاب کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ختم ہوگا. وہ گاڑیوں کی طرف بڑھے ہیں اور گاڑیوں میں بیٹھ کے انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی ہے. جب اس وقت سیکیورٹی فورسز نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں, یا جو جتنے رہ گئے ہیں ان کے خیال کے مطابق اس کو ڈسپرس کرنا آسان ہے, تو وہ اپنے روایتی طریقے سے روبے عمل ہو گئے. آپ نے کہا نا ڈسپرس کرنا آسان تھا, اب ذرا ڈسپرسمنٹ کی طرف آتے ہیں. اسار رانا صاحب, ڈسپرس کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا درست تھا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑھ کے مار رہے تھے نا وزراء, اور خاص کر کے وزیر داخلہ اور آئی جی پنجاب, میرا خیال ہے انہیں تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیونکہ جنہوں نے تو یہ کہا تھا کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکے گی, اور انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے ایسا فول پروف سسٹم بنایا ہے, بلکہ بڑھ کے ماری, مارچ کر کے پولیس والوں نے نعرہ تکبیر اور یہ جیسے کہ کسی کافر ٹولے کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ ڈی چوک پہنچ گئے, 3 دن تک وہیں رہے. اسار رانا صاحب, صرف محسن نقوی کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے؟ ہر بار غائب ہو جانا, ہر بار غائب ہو جانا. میں اس طرف آ رہا ہوں. پہلے میں ذرا یہ والی بات کر رہا تھا. یہ لوگ پہنچ گئے, 3 دن وہاں رہے, اور اس کے بعد رات کو جو بھی ہوا, دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں, وہ چاہے پولیس والا ہو, وہ رینجرز والا ہو, وہ کوئی ورکر ہو, خون جو ہے وہ پاکستانی کا ہے. بے شک. اور اگر رینجرز والا شہید ہوتا ہے, پولیس والا شہید ہوتا ہے, یا کوئی ورکر ہوتا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں نا, کسی طرح بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو تکلیف دہ بات ہے, یہ تو پریشان کن بات ہے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ اتنے پیسے خرچ کے 2 ارب پونے 2 ارب روپے خرچے انہوں نے پی ٹی آئی کے احتجاجوں کو نبٹنے کے لیے, کس چیز کے لیے بھئی آپ نے؟ اگر پاک فوج نے آگے کلیئر کرانا تھا تو آپ لوگ وہاں کیا کرنے کے لیے تھے؟ آپ وہاں درشنی پلوان بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے ڈی چوک کے اندر ایک تماشا لگوائے رکھا, اور اس کے بعد جناب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا. دوسری طرف آ جائے پی ٹی آئی کی قیادت. ایک بات کل کے واقعے کے بعد یہ کلیئر ہو گئی. میں نے رضوان رضی کو, ہے تو بڑا بھائی لیکن میں شاباش دوں گا کہ انہوں نے جذبات سے آری ہو کے فیکچول بات کی کہ جو ہوئی. تو میں ایک چھوٹے بھائی کے طور پہ شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل فیکچول کی بات. یہ کہ یہ کل طے ہو گیا کہ عمران خان اکیلا ہے, اس میں اب 2 کوئی رائے نہیں ہے. جی جی, وہ اکیلا ہے, وہ اب جو بھی نہیں اسار رانا پتہ نہیں. اسار رانا یہ جتنے لوگ آئے تھے یہ عمران خان کے نام پہ آئے تھے, عمران خان اکیلا نہیں ہے. آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. بالکل میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے جو ہیں یہ کاغذی پہلوان ثابت ہوئے, پورس کے ہاتھی ہیں یہ سارے, ٹھیک ہے. اور ان کا داؤ دلیل, یہ وہ مجاور ہیں جو قبروں کی مٹی بیچ کے اپنے پورا کرتے ہیں, لیکن یہ کھڑے نہیں ہو سکتے کسی. اچھا اسار رانا صاحب, چلیں یہ آپ نے لیڈرشپ کے حوالے سے تو بات کی نا, میں ذرا اسپیسیفکلی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں, جو میری آن گراؤنڈ وہاں پر موجود ڈیجیٹل میڈیا کے رپورٹرز تھے. جب میں نے آج پروگرام کا آغاز سے پہلے ان سے بات چیت کی, چند لوگوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ بشرا بی بی راضی تھی, بشرا بی بی قائل تھیں کہ ہم نے قافلہ لے کر ڈی چوک پر پہنچنا ہے, لیکن علی امین گنڈا پور راضی نہیں تھے. نسیم صدیقی صاحب, آپ بیٹھے تو ضرور باہر ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے گا, پل پل کی خبر یقینی آپ کو اپنے پاکستان کی بھی ہوگی,
کیا ہوا پھر ایسا کہ کیا واقعی بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی یا علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے؟ اور اب تک تو ہم نے کیا کہتے ہیں صرف علی امین کو ہی بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، کل تو بشرا بی بی بھی نکلی ڈی چوک سے اور پہنچی مانسیرا، سمجھ نہیں آیا۔ زریاب بہت شکریہ۔ ہمارا دل جو ہے نا جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور پل پل کی خبر جو ہے وہ اسار رانا اور رضوان رضی صاحب طرح کے جو بھائی ہیں ہمیں دیتے رہتے ہیں اور ہم بھی اس میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک شیخ رشید کا جو ویسے تو وہ بڑی فکرے بازی کرتے ہیں، پر ایک فکرہ ان کو مجھے اکثر یاد رہتا ہے، بیہائنڈ ایوری کیس دیر از اے فیس۔ تو یہ تو تھا، بشرا بی بی رہا بھی ہو گئی، بشرا بی بی وہاں سے جلوس کو لے کے چلی بھی، لیڈ بھی کیا، اور وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی جہاں تک بہت بڑی رکاوٹیں لگی ہوئی تھی۔ اچھا، جس طرح میرے بھائی لوگ سارے اس کو ناکام ایک جلسہ یا جو بھی ان کا ایک پروٹیسٹ تھا اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا، ہم نے پیپلز پارٹی کا دور دیکھا جب ان پہ بہت جبر ہوا، ہم نے نون لیگ کا دور دیکھا جس میں بہت جبر ہوا، اس میں ان کے کارکن اتنی بڑی تعداد میں کبھی نکلتے نہیں دیکھے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کا فاشزم ہے، فسطائیت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ وہ سپیئر ہی نہیں کرتے، اور مجھے بالکل اچھا، آپ نے جتنے بڑے کارکنان کی بات کی نا نسیم صدیقی صاحب، ایک فقرہ لے لیجئے پھر اس کے بعد اپنا تجزیہ کمپلیٹ کیجئے گا۔ میں حیران تھی، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اپنی آنکھوں پر، کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پر موجود تھے، یقین جانیے کہ باتھ روم جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے بھی علی امین گنڈا پور کو بڑا معذرت کر کے یا بڑا ان کو اعتماد دلا کر وہاں سے نکلنا پڑتا تھا۔ تو میرے وہم و گمان میں بھی تھا کہ اس صورتحال میں بھی علی امین گنڈا پور کہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ تو مطلب یعنی کہ طلسماتی ایک معاملہ ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں، رضوان رضی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے وہ سارا پیرایا بتایا جس طرح جو معاملات ہوئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے کم از کم وہ زندہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ 2 سال پہلے جب 25 مئی کو وہ نکلے تھے اور جس طرح سے ان کے اوپر فسطائیت ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں 9 مئی کے بعد دیکھ لیں کس طرح لیڈر کارکنوں کے گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مارم پیٹی ہوتی ہے، ان کے عورتوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا۔ پھر بھی پی ٹی آئی والے ایک ریزسٹنس دے رہے ہیں، لگاتار ریزسٹنس دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی ہے، تو میرے خیال سے تو ان کا 24 نومبر کا دھرنا کافی حد تک لیکن صدیقی صاحب یہ کامیاب کیسے ہوا؟ میں رضوان رضی صاحب کچھ لو یا 2 پر بات ٹلتی ہوئی آپ کو نظر آئی، یا پھر یہ مجھے تو تھا جو تھا وہ بھی لٹا کر چلے گئے، کیونکہ فائنل کال تھی نا؟ دیکھیے، پہلی آفر ان کو تھی کہ آپ سنجانی میں بیٹھ جائیے، اس کے اوپر علی امین گنڈا پور اور عاطف خان صاحب راضی تھے۔ بشرا بی بی نے ویٹو کیا کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں ایک دفعہ ڈی چوک کو ٹچ کرنا ہے۔ پھر جب ڈی چوک سے پہلے ان کو آفر تھی کہ آپ کلثوم پلازا اور اس سے پہلے اب جو ہے کوئی جگہ لے لیجئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک دفعہ جائیں گے اور پھر واپس ضرور آئیں گے۔ دیکھیے، آپ ایک ٹیکنیکل بات کو بھول رہے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ان کا کراؤڈ ریپلیس ہونا تھا۔ جو کراؤڈ 3 روز سے ساتھ چل رہا تھا اس کی کیپیسٹی ختم ہو چکی تھی۔ بھائی، یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کراؤڈ نے واپس جانا تھا، اس کراؤڈ کو پہلے ہی آپ نے سٹریچ کر دیا تھا۔ 7 سے 8 گھنٹے ڈی پی او جو اٹک ہے اس نے ضائع کیے ان کے، وہ اس نے روکے رکھا ان کو، اس کے بعد پھر یہاں پہ روکے رکھا یہ جو چنگی نمبر ہے۔ تو اگر یہ ان کے 12 سے 18 گھنٹے ضائع نہ ہوتے تو وہ پہلے پہنچ جاتے، تو اتنی یہ ورکر جو تھے یہ ریپلیس ہونے تھے۔ ایک تو وہ ڈیلے ہو گیا، اب ان ورکر وہ تھک چکے ہوئے تھے بھائی، ان کی آنکھوں میں نیندیں تھی بھائی، انہوں نے واپس پلٹنا تھا۔ وہ جیسے ہی واپس پلٹے ہیں تو وہاں پہ جو قیادت تھی جس کو اس وقت دیکھیں، کراؤڈ کو گراؤنڈ پہ نکال لینا کوئی فن نہیں ہوتا بھائی، اس کراؤڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنے نعرے پہ چلانا، اپنے بیانیے پہ چلانا اصل بات ہوتی ہے۔ موجودہ قیادت جو تھی پی ٹی آئی کی، جو کنٹینر پہ چڑی ہوئی تھی، انہوں نے کراؤڈ تو نکال لیا اور اس کو لیڈ بھی کر لیا، لیکن جب اس کراؤڈ کو مینج کرنے کا بات آئی تو وہ پراپرلی مینج نہیں کر سکے۔ اچھا، اب یہ کس کی ناکامی ہے؟ سارانہ صاحب یہ پنجاب سے ناکامی ہے، یہ حماد اظہر صاحب کی ناکامی ہے، جنہوں نے ریپلیسمنٹ لے کے جانی تھی۔ علی امین صاحب کا احتساب کر لینا تھوڑا سا۔ سارانہ صاحب، یہ
دیکھیں ایک جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس نے ورکر کو کس حد تک موبلائز کر کے رکھنا ہے, کیا ہدایات دینی ہے, کیا میسج کنوے کرنا ہے, کیونکہ بشرا بی بی مانا کہ انہوں نے سب لوگوں کو انٹیکٹ کر کے رکھا, لیکن ظاہر سی بات ہے بار بار آ کر وہ باہر کنٹینر پر کھڑے ہو کے خطابات نہیں کر سکتی تھی, تو یہ وہاں پر موجود جو مرد حضرات کی لیڈرشپ تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی. اب میں صحیح کہہ رہی ہوں تو مجھے بتائیے گا. بتائے نا کہ وہاں پہ تھا کون جو اس چیزوں کو سنبھالتا. ایک گنڈا پور تو اس ٹائم جو ورکر تھے ان کے ہاتھوں اغوا ہوا آدمی تھا, اس کو تو واش روم جانے کی اجازت نہیں تھی. جو بشرا بی بی تھی وہ باہر نکلتی تھی کوئی بول کے, چاہے وہ ایک خاتون ہے 60 اراؤنڈ, اور پھر اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں موجود ہوتی, جو لوگوں کو لے کے چلتی, انہیں آرگنائز کرتی, ان کو کچھ کرتی, لیکن تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ. اور یہ بات دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, یہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پنجابی, لیکن پنجابی قیادت نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ بڑی بزدل ہے. ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ نا ہمیشہ طاقتور کے ایجنٹ رہے, ہمیشہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ مفادات کے غلام لوگ ہیں, اور اس بار بھی یہی ثابت ہوا. اور ایک میرا جملہ لے لیجئے گا, پاکستان کی ہسٹری میں 3 سوال جو ہیں نا بڑے امپورٹنٹ ہیں. قائد اعظم کو زیارت سے واپسی کے اوپر ان کی گاڑی کا پیٹرول کس نے ختم کیا؟ دوسرا, محترمہ بینظیر بھٹو کو کس نے کہا کہ آپ بلیک بیری پہ کیا باہر نکلے اور ویو کریں؟ تیسرا یہ کہ یہ کس نے کہا کہ آپ نے ڈی چوک میں بیٹھنا ہے اور بیٹھے ہی رہنا ہے؟ یہ $1 ملین کا کویسچن ہے, اگر اس کا جواب مل جائے تو میں قومی خزانے میں جمع کروا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, کس نے کہا کہ اب آپ ڈی چوک میں رہنا ہے؟ کنٹینیو کریں گے سارے معاملے کو, اور کچھ سنزی صاحب نے بھی اٹھائے اور کچھ میرے بھی ہیں, اور میرے کیا وہ ہر ایک پاکستانی کے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے نام بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم, سلمان اکرم راجہ, شبلی فراز, علی محمد خان, یہ لوگ کہاں تھے؟ اس کا جواب اگر ہم لوگ ڈھونڈ نکال سکے تو بریک کے بعد آ کر نکالتے ہیں. اسٹے ٹیون, پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے کچھ نام میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کر گئی تھی, ان ناموں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ذرا بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گی. نسیم صدیقی صاحب, کہا کل یہ جاتا رہا کہ بشرا بی بی اپنے ورکرز کو چھوڑ کر درمیان سے غائب ہو گئی یا چلی گئی, جبکہ ابھی بریک میں میری رضوان عزیز صاحب کی بھی بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جو حالات ناساز ہو چکے تھے, ورکرز نے ان کو کہا کہ آپ کی جان کو حملہ ہے, لہٰذا آپ یہاں سے چلی جائیں. ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر اپنا تبصرہ مجھے دے دیجئے گا, اور دوسرا کہ وہ جو چند نام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے ان جانشینوں کا بھی ذرا ذکر ہو جائے. ذریعہ یہ دیکھیں, جس طرح بشرا بی بی نے کہا تھا کہ خان کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے اور میں آخری ہوں گی جو یہاں پہ موجود رہوں گی, تو جب آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں, تو جب کارکن اپنی شہادتیں دیتے ہیں یا قربانیاں دیتے ہیں, تو پھر لیڈر کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. لیڈر کو کتنا بھی, خیر لیڈر تو نہیں ہے وہ, لیکن کیونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو خدا نہ خواستہ کچھ گولی آ کے لگتی, ربڑ کی لگتی, کسی چیز کی لگتی, انہیں گرفتار کیا جاتا. اس سے کم از کم کارکنوں کے اندر حوصلہ موجود رہتا ہے. اور پھر جو رضوان رضی صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں بات کی ہے, وہ بالکل اسی طرح جس طرح 71 میں ہم لوگ امریکی بحری بیڑے کا انتظار کہتے رہ گئے, جب بشرا بی بی ہوں, علی امین گنڈا پور ہوں یا کارکنان تھے, وہ 72 گھنٹوں سے ایک مسلسل ایک اسٹرگل کے اندر تھے. ان کو جو ہے وہ آرام چاہیے تھا, ان کو تھوڑا سا بیچ میں گیپ ملنا چاہیے تھا, تو ان کو کمک نہیں آئی. بالکل مجھے تو اتنا بڑا جو کامیاب جلسہ کہا جا رہا تھا, کامیاب ان کی ریلی تھی, اس میں نہ اکرم راجہ صاحب نظر آئے, نہ وقاص اکرم شیخ صاحب نظر آئے, جو بڑے بڑے نام ہے, گوہر صاحب ہو گئے, مطلب وہ کوئی نظر ہی نہیں آیا, کوئی چھوٹی سی ریلی بھی نہیں لے کے آیا. تو وہ جو پشاور سے خیبر پختونخوا سے کارکنان آئے تھے, اور ان کے حوصلے کتنے بلند تھے, اگر انہیں ذرا سی بھی سپورٹ پنڈی سے, پنجاب سے مل جاتی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے حوصلے بلند ہو جاتے اور وہ سارا معاملہ چلتا رہتا. اور جب آپ کو پتا ہے گولی چلتی ہے تو پھر ایک بھاگتا ہے تو ایک کے پیچھے 10 بھاگتے, اور 10 کے پیچھے 100 بھاگتے, پھر بھگدڑ مچ جاتی ہے. اور اتنا سیف ایگزٹ کے ڈی چوک سے بشرا بی بی نکلی, علی امین گنڈا پور نکلے, اور وہ سیدھے جو ہے وہ مانسہرہ میں برآمد ہوئے. وہ کون سی سرنگ کے ذریعے وہاں پہنچ گئے, یا جس طرح پہلے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ وہ 12 اضلاع پیدل پار کر کے آئے. مطلب کارکنوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, لیکن اس کی ایک
कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से, अच्छा, लेकिन पूरी जो अच्छा कुछ लोग, कुछ जराए ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब को भी अंदर जो थी वो सही इत्तला नहीं पहुंचाई जा रही थी कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। उन तक ये मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि लोग इतने ज्यादा नहीं हैं। यही वजह थी कि वो जो मुतजाद बयानात सामने आए थे ना कि खान साहब ने कहा कि संजानी में जलसा कर दें, ये भी कहा जा रहा है कि उन तक मैसेज कन्वे दुरुस्त अंदाज में नहीं किया जा रहा था। नसीम सिद्दीकी साहब जी बिल्कुल ज़रिया, आप देखिए उन तक तो सही बात पहुंचाई नहीं जाएगी, मिसकंसेप्शन जो है वही पहुंचाई जाती। नहीं तो आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा अपने जुलूस को लीड करते थे और उन्होंने वजीराबाद में अपने ऊपर फ्रंट पे गोलियां भी खाई। तो जब लीडर मौजूद नहीं होता, और बाकी लीडर इसीलिए जो लीडर कहलाते हैं वो लीडर इसलिए नहीं होते कि जो उनका बड़ा लीडर होता है, असल में तो उसका करिश्मा होता है। और इमरान खान साहब तक बिल्कुल सही बातें नहीं पहुंचाई जा रही थी, मिसगाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन था। और ये सारा जो बाकी लीडरशिप है सेकंड टियर की पीटीआई की, उनका कसूर है कि उन्होंने ना कोई बर वक्त एक्शन लिया, ना उन्होंने उस रैली और उसको सपोर्ट किया। क्या उन्हें ये खतरा भी हो सकता है कि भाई बुशरा बीबी इतनी कामयाबी से इस कारवां को लेके चल रही है, तो कल को ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं और बुशरा बीबी आगे आ जाए, तो साजिश भी इसमें चल रही हो। अच्छा, रिजवान रजी साहब, ये वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, ये कुछ जो पंजाब की क़यादत के बारे में हम बात कर रहे थे, सिर्फ क़यादत का ही तो फुकदान था। आपने बात करना चाहिए हमाद अज़हर साहब के हवाले से भी और दीगर कुछ लोगों के हवाले से भी। क्यों ना निकले ये लोग? देखिए, लाहौर के कारकुन तो 25 मई को भी नहीं निकले थे। देखिए, उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जो थी वो अपने साथ चंद कारकुनों को लेकर निकली और पुलिस ने उनको रोक लिया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उनके साथ मौजूद खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, उनके ऊपर भी हुआ, लेकिन वो निकली तो सही ना। यहाँ पे तो जो उनके अब वो जेल में हैं पिछले कई माह से, और अब वो जो हैं उनकी जगह पे जो लोग हैं या जो अफराद हैं या जो लीडर हैं वो तो निकले ही नहीं। वो तो सिर्फ वीडियो बनाते रहे कि जी मैंने दरियाए रावी फलानी जगह से पार कर लिया है। अब भाई आगे भी तो चलो ना, और कितने लोग लेके जा रहे हो जिन्होंने जाके उसके हजारों के मजमे को रिप्लेस करना है और उन्होंने वापस जाना है। आप अगर आपको याद हो 2014 का धरना, तो उस दिन रोजाना मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट थे पीटीआई की, उनकी ड्यूटी लगा करती थी, और बानी पीटीआई जो थे वो उन्होंने एक बंदा रखा होता था जो बकायदा उस बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करता था और लोग आने पे गिनती भी करता था जी। और यही ज़मान पार्क में भी उनका रहा। और चूंकि वो बंदा मेरा बहुत प्यारा और नफीस दोस्त है, इसलिए मुझे सारी सूरत हाल पता चलती रहती थी कि कौन कितने बंदे लाया और उसकी कितनी खिंचाई हुई और ये सारा कुछ। अब मेरा मतलब ये है कि ये जो बंदे आने थे शेखुपुरा से, सेंट्रल फैसलाबाद और लाहौर से, गुजरांवाला से, ये जो सेंट्रल पंजाब है जो कि मतलब फैसलाबाद पूरा जीता है जी पीटीआई ने, लाहौर के अंदर आधे से ज्यादा उसकी सीटों के ऊपर उसका दावा है जी पीटीआई का, और उसके कैंडिडेट भी जीते हुए हैं यहाँ से लोगों को एक भरपूर तरीके से जाना था। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जगह जगह पर जो थे वो कंटेनर्स मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। इसके दो तरीके होते हैं। एक, जब इतनी आपको रुकावटें डाल दी जाएं, तो या तो क़यादत फ्रंट से लीड कर रही होती है, ठीक है, या फिर वर्कर जो है वो क़यादत को कहता है कि हाँ जी की करना है, ठीक है। यहाँ पे क़यादत वर्कर की रसाई में ही नहीं थी, ठीक है। वो मुख्तलिफ ग्रुपों में जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था, अभी भी निकाल रहा है। वो क़यादत जो थी उसके साथ राब्ते में ही नहीं थी। अगर क़यादत राब्ते में नहीं है तो वो लोगों को गाइडलाइन कैसे कर सकती है और निकाल के बाहर कैसे ले जा सकती है। मुझे तो इस पे है, मैं किसी को कोई बहादुर या मर्दानिया का कोई सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा यहाँ पे, या किसी भी कौमियत को बुजदल कहने नहीं बैठा हुआ, लेकिन ना 25 मई को यहाँ से कोई भरपूर किस्म के लोग निकल पाए थे। आलिया हमजा बेचारी निकली है, वो रावी के पुल तक पहुंचने दी है उन्होंने सिर्फ। ठीक है, चल रिजवान साहब, यहाँ पे आपका कमेंट आया ना, तो इसाराना साहब से मैं जरा ये जान लूं कि पीटीआई का अंजाम क्या होगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पे तो भी बड़े दिन पड़े हैं, हम बस पे चलकर बातें करेंगे आज। मुझे ये बताएगा, ये जो 8-10 लोगों के नाम मैंने आपके पंजाब की लीडरशिप के आपके सामने रखे, सर अब इनका क्या करना है? पीटीआई ने होना क्या चाहिए इनके साथ? ये समझ लें आप कि ये लोग अब अगर ये पंजाबी में कहते तवे ते भी बह जाना, तो वर्कर अब इन पे यकीन नहीं करेंगे। और जितना इस सारे जो 3-4 दिन हुए, इसमें अगर कोई हर्ट हुआ है तो वो सिर्फ वर्कर हुआ है पीटीआई का। और
اس نے وہاں پہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کی نفرت اپنی لیڈرشپ سے بڑی ہے وہیں اس کی کمٹمنٹ بھی عمران خان سے بڑی ہے. اور انہوں نے فیل کیا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر عمران تکیہ کر کے بیٹھا ہے وہ تو سارے ہی تاج کے 52 پتے پنجے چھکے ستے سب کے سب ہر جائی. تو یہ جو ورکر ہیں ظاہر ہے اب یہ ایک فرسٹریٹ بھی ہیں, ڈپریس بھی ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی میں سے کوئی قیادت نکلے گی. لیکن اصل پی ٹی آئی کا امتحان اب شروع ہوا ہے, کیونکہ جن لوگوں نے باہر پی ٹی آئی کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا لیڈرشپ کے نام پہ, اب وہ تو ایکسپوز ہو گئے. عمران خان اندر ہے, بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنی اننگ کھیل چکی ہیں جتنی کھیلنی تھی. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کامیاب اننگ کھیلی انہوں نے ایک ریلی کو جان پیدا کی, اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی ریلی بھی نہ بنتی. تو اب پی ٹی آئی ایک لیڈرشپ کے بحران کا شکار ہوگی, اور یہاں سے یا تو نئی لیڈرشپ ابھرے گی یا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی ٹھیک. چلیں یہیں پہ ذرا گفتگو کو تھوڑا سا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اس نئی لیڈرشپ کا علم بردار جو ہے وہ کون ہوگا, کس کو ہونا چاہیے. عموماً میں اور میرے جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ ہمیشہ موروثیت کی سیاست کے ناقد ہی رہے ہیں, اور موروثیت کی سیاست کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گی کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ درست عمل ہے, کیونکہ جتنے سیاسی گد بقول بشرا بی بی کے آپ کی صفوں میں اپنی میں موجود ہیں, ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو گرایا جائے اور خود تخت پر بیٹھ جایا جائے. یہ صرف شاید ایک گھر والے ہی ہوتے ہیں جو آپ کا تخت بچا کر رکھتے ہیں. تو رضوان رضی صاحب, حالات حاضرہ کو تو دیکھ کر یہ لگتا ہے شاید اپنے گھر والے ہی کسی طور پر آپ کے کام آ سکتے ہیں. ارد گرد کے لوگوں پر تو خان صاحب نے دیکھ لیا کہ پھر کیا ہو سکتا تھا. بر صغیر پاک و ہند کی 1000 سالہ جو معروف یا معلوم تاریخ ہے, جس کے اندر یہاں پہ مختلف لیگیسی مقامی اور درآمدی حکومت کرتی رہی ہیں, ان لیگیسی کے اندر موروثیت جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور کے اندر مین کردار ادا کرتی رہی. یہاں پہ تو بھائیوں کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوئی ہیں, اور بھائیوں نے بھائیوں کی آنکھیں بھی نکلوائی ہیں اقتدار کے اندر, لیکن موروثیت کے اندر پاور کی جہاں پہ سٹرگل ہوتی ہے وہاں پہ یہ رہا ہے ہمارا. اب دیکھیے تین سلطنتیں بنی تھی 1947 میں. آپ تینوں میں دیکھ لیجئے کہ نہرو صاحب کی صاحبزادی اندرا گاندھی, اور اندرا گاندھی کا آگے اولاد, اور اب اس کا آگے بیٹا, ٹھیک ہے, اندرا گاندھی کا سنجیو گاندھی, اور سنجیو گاندھی کی بیوی سونیا گاندھی, اور سونیا گاندھی کا بیٹا جو ہے وہ اس سیاست میں, ٹھیک ہے, اچھا ہاں راجیو گاندھی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیے پاکستان کے اندر جتنی بھی 1947 کی قیادت تھی ان کو تو ہم نے ایبڈو کر دیا, سیاست سے منع کر دیا. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب کی صاحبزادی, اور پھر ان کا آگے سے بیٹا. یہ بر صغیر کے لوگوں کا مزاج ہے, ہم اس کو کنڈیم کریں. اب بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے جنرل ضیاء صاحب, ضیاء الرحمان صاحب, اور خالدہ ضیاء کا بیٹا آگے پھر آنے کے لیے. اس مزاج کو پی ٹی آئی جائش ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, یہ بھی ایک اہم سوال, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ پبلک اوپینین. ناظرین, اب جب بریک سے واپس آ رہے ہیں ہم تو ایک تازہ خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی 8 ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں, اور لاہور کی امتدادی دہشت گردی عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. تو لیٹس سی کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید اور کن مشکلات کا انبار جو ہے وہ آگے لگنے جا رہا ہے. نسیم صدیقی صاحب, کچھ حاصل وصول ہوا؟ دیکھیں ذریعہ, جب برا وقت چل رہا ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ جس طرح پہلے بھی ہم کمپیریزن کر رہے تھے, جب بھٹو صاحب کے اوپر برا وقت آیا تو سارے بڑے بڑے سٹال وارڈ جو تھے, جتوئی صاحب, پیرزادہ, حنیف رحمان, سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے. جتوئی صاحب نے اپنی پارٹی بھی بنائی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. مطلب ہمارے ملک میں جب ایک لیڈر اناؤنس ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کی جو سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیکھتا. جو نواز شریف صاحب کی اہمیت ہے وہ دیکھ لیں, آج تک نہ شہباز شریف لے سکے نہ حمزہ شہباز شریف لے سکے. تو جو اہمیت عمران خان کی وہ رہے گی. بات یہ کہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھی, نواز شریف ایگزائل میں تھے, وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے. جب تک حالات بہتر نہیں ہوئے, جب تک ان کو موقع نہیں ملا. ابھی عمران خان صاحب کے لیے حالات کب تک بہتر ہوتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ جی ابھی تو فی الحال نہیں لگ رہے. 18 مارچ. جی میری بات سنیں ذریعہ, اس میں یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا. کل بھی
ایک جگہ میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ تو عمران خان کے بالکل بھی کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکتے, کہ جب تک انٹرنیشنل انٹرفیئرنس نہیں آئے گی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیچ میں قدم نہیں رکھے گی, تب تک عمران خان صاحب کو اس اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف نہیں مل سکتا. لیکن عمران خان مقابلہ خوب کر رہا ہے, انہوں نے معاملات کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں, معاملات عدالت میں بھی چل رہے ہیں, وہ تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو وقت گزر رہا ہے اس میں وہ برابری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ضمانتیں دے دی جائیں گے. بھی یہ آپ کو پتہ ہے محفوظ فیصلے بھی کہاں سے آتے ہیں, کون انسٹرکٹ کرتا ہے, کس طرح معاملات چل رہے ہیں. آپ بڑے بڑے مقدمات میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے تو رہائی نہیں ہو رہی, کیونکہ جن حلقوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ رہا نہیں کرنا وہ تو رہا نہیں کریں گے. اور جس طرح ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے, پھر اس میں رینجرز کی بھی شہادت ہوئی, ایف سی والوں کی بھی شہادت ہوئی, تو وہ غصہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اور اس کا جو سارا غصہ ہے وہ ایک شخص عمران خان کے اوپر ہی نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے صدیقی صاحب, آپ نے چند شہادتوں کا ذکر کیا. یقینی طور پر ایک پاکستانی کی حیثیت میں ہمیں سچ میں ان کے اوپر دلی دکھ ہے, لیکن اسار رانا صاحب کل رات گئے کچھ پاکستانیوں کے سویلینز شہادتیں بھی ہوئی ہیں, پر کہیں سے ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی. پولی کلینک کچھ اور کہہ رہا ہے, پمس تو رپورٹ بھی نہیں جاری کر رہا, بتا بھی نہیں رہا کون آیا کون گیا. کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہاں پہ مجھے نا ذرا ایک جملہ کہنے دیجیے گا کہ مجھے, اب میں 35 سال سے صحافت کر رہا ہوں, تو مجھے نا سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے پروفیشن سے اس وقت جڑا ہوں جو شرمناک حد تک جھوٹ بول رہی ہے. میں اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا. رضوان رضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہے؟ میں خود بھی جانتی ہوں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی احباب ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں. ہماد اطہر صاحب کسی دور دراز جگہ سے دریا کراس کریں تو اس کی ویڈیو بنانا ضروری خیال کرتے ہیں. میں اس بات کے اوپر کافی زیادہ پریشان ہوں. لیاقت باغ کے اندر اے این پی کا جلسہ تھا, فائرنگ ہوئی, درجنوں افراد کی تعداد کے اوپر آج تک کنٹروورسی ہے, لیکن درجنوں افراد اس کے اندر مارے گئے, قتل کر دیے گئے. انہوں نے ان کی لاشیں ٹرکوں پہ رکھی, واپس کے پی کے چلے گئے. حالانکہ اس دن بہت سارے لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ آج ولی خان جو ہیں وہ اگر ملک کی سالمیت کے خلاف نعرہ لگا دیں تو آگ لگ سکتی ہے پورے پاکستان میں. ولی خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور وہ چپ کر کے واپس چلے گئے. انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ویسے وہ بیٹر رہتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. دیکھیے اگر کوئی لوگ جو ہیں ان کی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں ہوئی ہیں, میں مان لیتا ہوں, لیکن پی ٹی آئی نے کہ وہ کیمرے سے کیسے محفوظ رہ گئیں. مجھے 2 کیجولیٹیز کی ان کی ویڈیوز ملی ہیں, میں پورے ان کے پیجز پہ گیا ہوں آج پروگرام میں آنے سے پہلے. اگر اتنے لیول کے اوپر ہوئی ہیں تو وہ تو دیکھیے رینجرز کے 5 اہلکار جو تھے وہ کچل دیے گئے, 3 جو تھے گاڑی چڑھا دی گئی ان کے اوپر, 3 جو تھے وہ موقع کے اوپر ان کی شہادت ہو گئی, 2 کی ہاسپٹل میں ہو گئی, 5 ہو گئے. پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی, ان کو گولیاں لگیں. ہمارے پولیس کے جوانوں کو ان کی فوٹیج بھی جاری کی, پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی فوٹیج جاری کی اور پولیس نے بھی کی. پی ٹی آئی کے تو ان کو پانی شانی بھی پلا رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کو گولی لگی اور اس کے بعد 2 اور کلیشز میں گئے, لیکن شہید ہوئے. میں کہوں گا جہاں پر ایک منٹ نسیم صدیقی صاحب, جہاں پر قیادت کمپرومائزڈ ہو اور خود نکل کر محفوظ مقام پر پہنچنے کی کوششوں میں ہو, وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان شہیدوں کے جنازوں پر کوئی اپنا منہ کھولے گا؟ ایک میں فکرہ اور دے دوں کہ ہر قیادت اپنے سیاسی شہید کو اون کیا کرتی ہے. علی امین گنڈا پور نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے, اس نے کسی کا نام نہیں لیا اور نہ ان کا تذکرہ کیا. نسیم صدیقی لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. ذرا آپ دیکھیں اس میں کیجولیٹیز تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں. آج سی ایم کے پی نے کہا ہے, آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہمارے درجنوں لوگ جو ہیں وہ نام لیے جاتے ہیں. وہ کیسا واقعہ تھا وہاں پہ, جو ایک کارکن جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو پش کیا گیا اور وہ نیچے گر کے اس کی کیجولیٹی ہوگی. تو کیجولیٹیز تو دونوں طرف سے ہوئی ہیں. بہت سارے جنازے دکھائے گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کیجولیٹی نہیں ہوئی, کچھ کو بلوچستان واپس لے جایا گیا ہے. سب یہی خبر آئی ہے کہ گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ شخص جاں بحق ہو چکا ہے. جی صدیقی صاحب. جی تو بات یہ ہے کہ کیجولیٹیز تو ہوئی ہیں, یہ تو دونوں طرف سے ہونی تھی. اور اس طرح کہتے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جانا, اگر شاید
وہ وہاں پہ موجود رہتے تو کیجولٹیز مزید بڑھ سکتی تھی. تو ایسے موقع پہ تو ڈسپرس ہونا ہی بہتر ہوتا ہے کہ اگر دوسری طرف سے فستائیت کی جا رہی ہے, سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں, تو اس کے بعد انسان کیا کرے گا؟ وہاں رکا رہے گا تاکہ مزید خون گرے, مزید کارکن جو ہے وہ شہید ہوں. کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ایمرجنسی میں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جلسے جلوس اس طرح کی ریلیوں پہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے سیدھی گولیاں مارنی شروع کر دی جائیں گی. تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ قیادت پھر یہی سوچتی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ موجود رہے تو ہماری وجہ سے کارکن بھی موجود رہیں گے اور مزید ہلاکتیں ہو سکتی بڑھتی ہیں, چلی مزید لوگ زخمی ہو سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے, میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ گرفتاریاں کی جا سکتی تھیں, ضروری نہیں تھا گولیاں برسا دی جاتی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن جانے سے پہلے صرف ایک مختصر سا کامنٹ میں کرنا چاہتی ہوں. میں ایک کامن مین کی بات کر رہی ہوں جس کا اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے نظریے سے ہو سکتا ہے, لیکن خدارہ اپنی ٹویٹس کرتے ہوئے, اپنے ٹک ٹاک سٹیٹس ڈالتے ہوئے, انسٹاگرام کی پوسٹ ڈالتے ہوئے اور فیس بک پوسٹ ڈالتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے, آپ اس کے اوپر سیاست ہرگز مت کیجئے, کیونکہ یہ ہماری اخلاقیات کی پستی جو ہے, ہم اس نہج تک جا پہنچے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.